वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के हवाले से। मुआहिदा तो हो गया, बट जब मुआहिदा हुआ था तब भी सबको खदशात थे कि ये कितना चलेगा। और जैसा कि कुछ लोगों ने कहा कि अभी तो स्याही खुश्की नहीं हुई थी कि दोनों ममालिक के दरमियान हमले एक दफ़े फिर शुरू हो गए। ईरान में जो साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब की नमाज जनाजा पिछले हफ्ते उसकी रसूमात हम देख रहे थे टेलीविज़न स्क्रीन्स पर, सोशल मीडिया पे, तो तभी अमेरिका की तरफ से हमले ईरान पर शुरू हो गए। कहा यह गया कि ईरान ने जो हुर्मुज़ से कुछ कश्तियाँ गुज़र रही थीं उन पर ड्रोन हमला किया, जिसके बाद अमेरिका ने भी ये फ़ैसला किया कि जवाब दिया जाए। अमेरिका ने जब जवाब दिया तो फिर ईरान की तरफ से भी जवाबी हमले जो गल्फ़ की रियासतें हैं और उन गल्फ़ रियासतों में जो अमेरिकन बेसेस हैं उन पर हुए हैं। हमले काफ़ी संजीदा लग रहे हैं। जो नंबर सामने आए हैं ख़ास तौर पे अमरीकी हमलों के, वो तो लगता है कि जैसे पिछली जब जंग चल रही थी पिछले दिनों में तो उससे भी ज़्यादा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो इस वक्त जो वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं ईरान के हवाले से, वो भी काफ़ी सख्त हम कह सकते हैं। कशीदगी काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उन्होंने पिछले दिनों में ईरानी जो क़यादत है उस पर जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि ये घटिया लोग हैं, बीमार जहनीत के हामिल हैं, और उन्होंने कहा कि वो जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है ये मामला ख़त्म हो चुका है। इसके साथ साथ ऑब्वियसली जो हुर्मुज़ है उसको भी, अबनाए हुर्मुज़ को भी ईरान ने बंद कर दिया इन सारे हमलों के बाद। और अब ऐसा रहा है कि जैसे अब जो सारा मसला है इन दोनों ममालिक के दरमियान या जो कशीदगी है वो अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से ही है, बल्कि जो गल्फ़ की रियासतें पिछले दिनों में जैसे लग रहा था कि उनके ताल्लुकात कुछ बेहतर हो रहे हैं ईरान से, अब वो भी कुछ हम कह सकते हैं नाला इस हवाले से नज़र आ रही हैं। जो ओमान के साथ ईरान ने बात करनी थी, मुज़ाकरात करने थे अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से, सर्विस या टोल चार्ज करने के हवाले से, वो भी उनमें भी कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं हुई। और ईरान ने इसका इल्ज़ाम भी अमेरिका पर ही लगाया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के दबाव की वजह से ये बातचीत कहीं पहुंची नहीं। एक और अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से सदर का बयान आया है, सदर डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने कहा है कि अब वो यानी कि अमेरिका जो है अबनाए हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ बनेगा। एक दफ़े फिर जो असैसिनेशंस का सिलसिला है ईरान में, वो भी लगता है दोबारा शुरू हो गया है। तो ये मामला अब किस तरफ जा रहा है, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आदिल नजम साहब। बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये बैनुल अक़वामी अमूर पर, बॉस्टन यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है। और हमें ज्वाइन किया आयशा तंजीम साहिबा ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, वाशिंगटन DC में बेस्ड हैं, वहाँ से हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ़ यू। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ईरान की तरफ से भी जिस किस्म के अब बयानात आते नज़र आ रहे हैं, बहुत से लोगों का ये ख्याल है, बल्कि ये अब तनकीद भी हो रही है कि उनका भी कुछ लगता है कि जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, और जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, दे आर ओवर प्लेइंग देयर हैंड। आप इससे इत्तफाक करेंगे? बहुत शुक्रिया आरफा। दे कुड बी ओवर प्लेइंग देयर हैंड। उनका एक तरह से कॉन्फिडेंस शायद बढ़ गया हो, लेकिन एक और तरह से कम भी हो गया है, विच मीन्स कि जो कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट अमेरिका पे पहले ही इतना कम था कि वो हाथ मिलाने के भी कायल नहीं थे, वो शायद और भी कम हो गया है। सो इन अ वे तो खुसूसन जो पिछले 40-50 घंटे में हुआ है, पिछले 1-2 दिन में हुआ है, उससे सर्टनली एक और लेवल पे, उससे पहले हम कह सकते थे कि यार ये छेड़ाछाड़ी हो रही है, दोनों एक दूसरे की थोड़ी सी मसल्स दिखा रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे आपने भी जिक्र किया, हमने पिछले 2 दिन में, 1 दिन में जो चीज़ देखी है, उसमें दोनों ने एक तरह से एस्केलेट किया है ना। सवाल ये है कि ये एस्केलेशन क्या और होगी, या सिर्फ वो अपने कार्ड्स दिखा रहे हैं कि हम एक हद तक एस्केलेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में लॉजिक अभी भी दोनों की ये है कि दे वुड प्रेफर कि ये वापस बहुत बड़ी एस्केलेशन ना हो जाए। लेकिन जो दांत दिखा रहे हैं वो अब सिर्फ दिखाने वाले नहीं, वो काटने वाले दांत हैं। हमने अमेरिका की तरफ से भी ये देखा और ईरान की तरफ से भी देखा। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि गुफ्तगू जो इस वक्त जो सवाल है वो हुर्मुज़ का है।
میرے خیال میں بیک گراؤنڈ میں ایک اور سوال بھی ہے، اور وہ اس ریکمپنسیشن کا ہے یا کسی قسم کی پیمنٹ کا ہے یا سینکشن کا ہے، کیونکہ بیسکلی اگر آپ ہرموز کو بھی سوچیں تو اس کی ایک ویپنائزیشن ہے اور دوسری اس کی اکنامکلائزیشن ہے یا فائنینشلائزیشن ہے. یہ دو سوال ہیں. نیوکلیر کا تو اب وہ جو ٹرک کی بتی تھی ایک کہ جی نیوکلیر نیوکلیر نیوکلیر، وہ تو اس کا تو اب ہمیں کہیں ذکر بھی نظر نہیں آتا. میری گزارش یہ بھی ہوگی کہ ایک طرح سے دونوں یہ اسرٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا کنٹرول ہے. اگر آپ یہ سارا فلف نکال دیں تو پچھلے 2 دنوں میں جتنی سٹیٹمنٹس آئی ہیں ان دو ممالک سے، وہ بیسکلی یہ ہے کہ یار میرے جی کنٹرول میں ہے. دوسرا کہتے ہیں نہیں 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 میرے کنٹرول میں ہے. نہیں یار تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے، میرے کنٹرول میں. اور اس کو وہ ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں کہ کنٹرول کا مطلب کیا ہے. کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے لیے کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ جو جائے گا وہ ہم سے اجازت لے کے جائے، کم از کم پیسے دے یا نہ دے، کم از کم اجازت لے کے جائے، بیکاز دیٹ ڈیولپس دی لیجٹمیسی. فیکٹس آن دا واٹر یا فیکٹس آن دا گراؤنڈ یہ ہیں کہ تقریباً گزشتہ ہفتے ہم نے تقریباً 30 جہاز پہ ہم پہنچ گئے تھے کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن اباؤٹ 30 ships would still pass through. کل کی سپوزڈلی جی نمبر یہ ہیں کہ وہ نمبر 6 پہ آ گیا. تو اصلی جو اس کا میٹرک ہے نا وہ دیکھنے والا ہے. ایک آخری جملے کی مجھے اجازت دیجیے کہ ان اے وے بال جو ہے وہ سب صرف امریکہ کے کورٹ میں نہیں ہے. ابھی یہ آپ نے بھی ذکر کیا، آپ گلف ممالک کی طرف سے دیکھیں، کیونکہ ایران کے لیے یہ ایک ایکسپینسو گیمبٹ ہے، کیونکہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ امریکہ کو نہیں ہے صرف، نہیں ہے وہ گلف ممالک کو بھی ہے. اور آج جو ہوا ہے پچھلے کچھ گھنٹوں میں یمن میں جی جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں، آئی تھنک دوز آر آلسو سگنیفیکنٹ. بالکل صحیح سر، ویل کم بیک ٹو دیٹ. بالکل یمن اور سعودی عربیہ کے حوالے سے بھی بات کریں گے. عائشہ صاحبہ، امریکہ سے اس سارے معاملے کو کیسے دیکھیں ہم؟ کیونکہ خاص طور پہ پچھلے دنوں میں ہمیں جب یہ معاہدہ جو تھا اس پہ دستخط ہو رہے تھے، اس حوالے سے جب مذاکرات ہو رہے تھے، تو بار بار بتایا جاتا تھا کہ یہ جنگ جو ہے امریکہ میں یہ بہت ان پاپولر ہے. تو جب یہ صورتحال ہے تو اب ہم کیسے سمجھیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بہت کہ اتنی تیزی سے وہ واپس پھر حملوں پر آ گئے ہیں یا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے؟ ہاؤ ڈو وی سورٹ آف ریکنسائل دیز ٹو تھنگس؟ جی بڑی سمپل بات ہے. ابھی جو ڈاکٹر عادل ندیم نے باتیں کی وہ ساری درست ہیں. ہوا یہ کہ وہ جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیا گیا تھا اس کو دونوں سائڈز نے اپنے اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کیا. تو امریکہ کی طرف سے یہ بیان آئے کہ جی اب ایم او یو سائن ہو گیا ہے، اب نائے ہرمز کھل جائے گا، تیل کی تجارت کھل جائے گی، ورلڈ آئل مارکیٹس جو ہیں وہ ان میں سپلائی ایک دم سے بھر جائے گی. ایران کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا یا سمجھا گیا کہ اب ہمارا کنٹرول اب نائے ہرمز پہ ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، اب ہم رولز بنائیں گے اور ہم سے اجازت کے بغیر کوئی جا نہیں سکے گا. ایران کے لیے اس وقت اب نائے ہرمز کا کنٹرول زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، کیونکہ جب مذاکرات کی میز پہ جب بھی کبھی وہ بیٹھیں گے امریکہ کے ساتھ تو ان کے پاس ایک ہی بڑا کارڈ ہے جو وہ کھیل سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ وہ دنیا کی گلوبل آئل سپلائی کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر یہ کارڈ ہٹا دیا جائے تو پھر جب وہ مذاکرات کی میز پہ بیٹھیں گے تو ان کا کنٹرول بہت ویک ہوگا. امریکہ کے لیے اگین اس کے اپوزٹ ہے کہ اگر ایران کا کنٹرول ہوتا ہے تو پھر وہ ایران سے اپنی کوئی بات منوا نہیں سکیں گے. انہوں نے اپنے حساب سے اس ایم او یو میں آلریڈی ایران کو بہت ساری چھوٹ دی تھی، تو اب ایران ان سے اور چیزیں مانگے گا. اور جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ ایم او یو بھی سائن کیا تو ایک تنقید ان پہ یہ بھی تھی کہ آپ نے ایران کو اتنا کچھ دے دیا، اتنا تو پریزیڈنٹ اوباما نے فائنل ڈیل کے بعد بھی نہیں دیا تھا، اور ابھی تو مذاکرات شروع بھی نہیں ہوئے. تو امریکہ کے لیے بھی یہ بات قابل قبول نہیں تھی کہ ایران آپ نائے ہرمز پہ فل کنٹرول کر لے. اور ظاہر ہے کہ یہ امریکہ کے جو گلف میں ایلائز ہیں ان کے لیے بھی یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ ایران اس پہ کنٹرول کر دے. ان کی معیشتیں اس پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں جو امریکہ کی کیلکولیشن ہے وہ ہے جس کو کہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایسکلیٹ ٹو ڈی ایسکلیٹ، کہ ایک چھوٹے وقفے کے لیے اس جنگ کو اتنا بڑھایا جائے اور کاسٹ ایران کے لیے اتنی بڑھائی جائے کہ ایران جو ہے وہ اب نائے ہرمز پہ کنٹرول
اپنا قائم کیے بغیر مذاکرات کی میز پہ واپس آئے. اور اس میں ایک ایلیمنٹ جس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں وہ ہے چین کا ایلیمنٹ. جب امریکہ آبنائے ہرمز کو بلاکیڈ جی کرتا ہے تو چین جو اپنی زیادہ تر تیل کی سپلائی ایران سے لیتا تھا اس پہ فرق پڑتا ہے. اور اب چین سے کچھ اندیے یہ آ رہے ہیں کہ چین نے بھی ایران پہ، وہ پبلکلی کبھی نہیں کرتے لیکن بیہائنڈ کلوز ڈورز ان پہ پریشر ڈالنا شروع کیا ہے کہ وہ جنگ بندی کریں اور آبنائے ہرمز کو کھولیں کیونکہ ان کی معیشت امپیکٹ ہو رہی ہے. تو یہ کیلکولیشن، اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں آپ کو تھوڑا سا جی بتا دوں کہ امریکہ کی کیلکولیشن یہ بھی ہے کہ اس وقت 4 ایسی چیزیں ہیں جس سے امریکہ کو لگتا ہے کہ شارٹ ٹرم میں تیل کی قیمتیں بہت زیادہ نہیں بڑھیں گی. نمبر 1 امریکہ کی اپنی شیل آئل کی پروڈکشن ہائیسٹ لیول پہ ہے. نمبر 2 وینزویلا کا آئل اب دوبارہ مارکیٹ میں آ چکا ہے، 7 ایئر ہائی پہ ہے. نمبر 3 اس وقت سعودی عربیہ اور یو اے ای کی جو پائپ لائنز ہیں وہ اپنے جو کہ آبنائے ہرمز کو بائی پاس کرتی ہیں وہ میکسیمم لیول پہ آئل ٹرانسپورٹ کر رہی ہیں، ایک گلف آف عمان کے ذریعے اور ایک ریڈ سی پورٹ یعنی بحر احمر کے ذریعے. اور جو اس میں چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیں اندیے مل رہے ہیں کہ امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے اسٹریٹجک آئل ریزروز کو بھی اگر ضرورت پڑی تو مارکیٹ میں لا سکتا ہے. تو ایک چھوٹے عرصے کے لیے 2-3 مہینے کے لیے امریکہ کی کیلکولیشن یہ ہے کہ وہ ایسکلیٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے عائشہ صاحبہ کی بات سنی، مجھے جو سمجھ آیا وہ یہی ہے کہ دونوں ممالک، جیسے آپ نے بھی کہا کہ دونوں ممالک جنگ تو نہیں چاہتے، مگر امریکہ اس وقت فار شور سمجھتا ہے کہ دے کین ایسکلیٹ ٹو ڈی ایسکلیٹ، کہ وہ قیمت جو ہے ایران کے لیے بڑھا سکتے ہیں اور اس حد تک بڑھا سکتے ہیں کہ پھر ایران جو ہے جو اس کا تھوڑا کانفیڈنس جو ہے وہ کمزور پڑے یا ان کی ضرورت ایک معاہدے کے لیے بڑھ جائے. آپ اتفاق کرتے ہیں کہ 2-3 مہینوں میں تیل کی قیمت بھی امریکہ کنٹرول کر لے گا اور یہ جو کاسٹ ہے کانفلکٹ کی، یعنی کہ جو لڑائی یا جنگ کی قیمت ہے وہ ایران کے لیے اتنی بڑھا دے گا؟ دیکھیں، ایک طرف تو یہ بالکل صاف ظاہر ہے کہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ they can buy time، مختلف وجوہات سے. امریکہ اس لیے سمجھتا ہے کہ یار ہم بہت بڑا ملک ہیں، ہمارے پاس بہت ڈیپ ریسورسز ہیں، ہمارے لوگ بور ہو گئے ہیں، ابھی ویسے بھی ہمارے پاس ورلڈ کپ شرلڈ کپ ہے تو اس پہ ہم لگے رہیں گے. وچ از ٹرو کہ آپ کی پبلک اوپینین میں ویسی دہشت نہیں ہے اس جنگ کی جیسی جنگوں کی دوسرے ممالک میں بھی. اور ایران یہ سمجھتا ہے کہ یار جتنی کاسٹ ہم کر چکے ہیں تو ابھی ہمیں اور کتنی کاسٹ کر دیں گے. سو ہمارے پاس یہ آخری بیسٹ چانس ہے کہ ہم جو ہے ایک سٹینڈ لے لیں، اور ہرموز جو ہے، ہرموز کا جو کنٹرول، جس طرح میں نے کہا کہ یا اس کے اوپر جو ہماری ریٹ ہے وہ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. بوتھ تھنک کہ دے کین افورڈ ٹائم. لیکن ایک میں اہم بات کروں گا اور پھر میں تیل کے بارے میں میرے خیالات تھوڑے سے مختلف ہیں. اہم بات یہ ہے کہ ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں معاہدہ. I do not think کہ عارفہ یہ معاہدہ کبھی نہیں تھا نا. معاہدے کی انگریزی ہوتی ہے اگریمنٹ. اگریمنٹ کی لیگل ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ جو ٹرمز ہیں وہ ڈیفائن ہوئی ہوئی ہیں، کس نے کیا کرنا ہے وہ کلیئر ہوا ہوا ہے، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کو کیا پینلٹی ہوگی وہ بھی کلیئر ہوا ہوا ہے. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جب اگریمنٹ آتا ہے. اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو میمورینڈم تھا نا. اور اسی لیے یہ معاہدہ نہیں ہے، یہ یادداشت تھی. یادداشت کا مطلب یہ ہوتا ہے، میرے انڈرسٹینڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. اور اب جو آپ دیکھ رہی ہیں وہ یہ کہ دونوں ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم نے جو سمجھا تھا ایم او یو کو وہ مختلف ہے. اسی لیے وہ جو ایران کے فارن منسٹر ہیں وہ ٹویٹ کرتے ہیں ہائی لائٹ کر کے ایک کلاز کو کہ یار میری انڈرسٹینڈنگ یہ والا جملہ ہے. امریکہ والا کہتے ہیں نہیں یار میری انڈرسٹینڈنگ یہ والا. جہاں تک تیل کا تعلق ہے، میرے خیال میں یہ تیل سے بہت بڑی چیز ہو چکی ہے. تیل کی سرپرائز یہ ہے کہ تیل کی قیمت اتنی اوپر کسی وقت نہیں گئی جتنی ہم سمجھتے تھے کہ جائے گی. لیکن 100 کو ٹچ کیا اس نے. 100 تو آپ نے اور میں نے کئی بار دیکھا. جنگ شروع ہوئی تھی تو خیال تھا کہ 150 160 180 ہوگا جیسے پہلے ان ایکویولنٹ ڈالرز ہوا تھا. وہ کیوں نہیں ہوا؟ اس کے پیچھے اصلی چیز جو ہے وہ چائنا ہے. چائنا has not been buying oil from the Gulf. چائنا نے اپنے اسٹریٹجک ریزروز کو اوپن کر کے، اور خصوصاً جو انہوں نے میسو کیپیسٹی بنائی تھی رینیوبلز کی،
اس کو ڈپلوائے کر کے اس وقت سب سے بڑی سرپرائز یہ ہوئی ہے کہ جو سب سے بڑا بائر تھا وہ جب نکل گیا اس کی وجہ سے قدریں کم ہی رہی، لیکن ڈفرینٹ ممالک کے لیے ڈفرینٹ رہی ہے. میں اگر ایک آپ کو امپیریکل بات کہوں، میں اس وقت جہاں بیٹھا ہوا ہوں، عائشہ کا بھی ایسے ہی ہوگا، میرے قریب جو گیس کی کل قیمت تھی وہ $4 سے کم تھی ایک گیلن کی. آج شاید 4 کے ہلکی اوپر ہو جائے گی $4. $4 کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً وہی قیمت تھی جو پاکستان میں ہے، which is also amongst the lower ones. 300 کچھ لیٹر کی، ٹھیک، میں گیلن کی بات کر رہا ہوں. پچھلے ہفتے میں یورپ میں تھا، برطانیہ میں قیمت جو تھی جب میں وہاں تھا وہ تھی $8 پر گیلن ایکویولنٹ. اٹلی میں قیمت تھی $7.5 پر گیلن ایکویولنٹ. مطلب کیا ہے کہ تقریباً ڈبل جو پاکستان کی ہے، تقریباً ڈبل جو امریکہ کی ہے. سو ان اے وے جو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ تیل سے زیادہ، تیل کی جو سیاست ہے نا وہ صرف بیرل کی قیمت کی نہیں ہے، وہ اس قیمت کی ہے جو لوگوں کو ادا کرنی پڑتی ہے اور اس کی جو اکنامک کاسٹ ہے. مائی سینس از آن دی امریکن کنزیومر، عام امریکن پہ جس نے ووٹ دینا ہے، اس جنگ کا کوئی خاص اکنامک اثر نہیں پڑ رہا. لیکن جو یورپ میں موجود ہے یا پاکستان میں موجود ہے یا کچھ اور علاقے میں موجود ہے اس پہ بہت پڑ رہا ہے، اور سب سے زیادہ پڑ رہا ہے گلف پہ ایز دا سیلر. سو جب ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی سیاست کھولتے ہیں تو اس سیاست میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ایکویشنز ہیں وہ مختلف ہیں. اس وقت ان کو یہ لگتا ہے کہ الیکشن میں مجھے کوئی اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوگا، ناٹ اونلی بیکاز آف دس بٹ جو ڈیموکریٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے. سو ہی تھنکس کہ اچھا میرے پاس ٹائم ہے. اور ایران کا خیال یہ ہے کہ یار ہم نے اگر ابھی جلدی میں غلطی کر دی تو واپس نہیں لے سکیں گے. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.